अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 201 से अपना सबक शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि ए ईमान वालों, जब वो शैतान तुम्हें तुम्हारे दिलों में वसवसा डाले, उससे पिछली आयत में कि तुम उफ दरगुज़र उससे काम न ले सको, नेकी का हुक्म करने से तुम्हें रुकावट महसूस हो और जाहिलों के साथ बहस में उलझते हुए परेशानी हो, तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद के मुकाबले में, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अब इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, इन्ना बेशक लजीना वो लोग तको जो रब से डरने वाले हैं, डर डर के ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, अपने रब को राज़ी करने वाले हैं, गुनाहों से बचने वाले हैं, नेकियां करने वाले हैं। इज़ा मस्सहुम जब पहुँचती है उनको, मस करती है उनको, यानी बार बार ये शैतान के वस्वसे जब मस करते हैं, ताइफुन वस्वसे बुरे बुरे ख्यालात, बुरे बुरे वस्वसे शैतान को उनको बार बार महसूस होते हैं, उनके ख्यालात में दिल में आते हैं, झटकने के बावजूद। इंसान है ना, ये तो आएंगे यार, इंसान को आएंगे। तज़क्करू ये शैतान के वसवसों के मुकाबले में जब आते हैं, तज़क्करू तो वो फ़ौरन बेदार हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, ख्याल आ जाता है, उनको समझ जाते हैं। वइज़ा हुम मुबसिरून और वो उससे बसीरत हासिल करते हैं, उन्हें है आता है, उनके दिल में ख्याल ये आता है, वो समझ जाते हैं कि ये शैतान की तरफ है। यानी बुरे लोग जो होते हैं वो शैतान के साथ मिलकर मुतहद हो जाते हैं, और नेक लोग जो हैं वो शैतान की उस वसवसों को समझ जाते हैं कि ये शैतान की तरफ से है। नेकी का ख्याल दिल में निकालने के लिए, नींद से बेदार नहीं हुआ जा रहा और कोई अच्छा काम है नेकी का वो नहीं किया जा रहा, कोई और अल्लाह ताला का जिक्र है वो नहीं कर रहे, वो समझ जाते हैं कि ये सब शैतान की। तो अचानक उनका ज़हन उधर आता है। तो बुरे लोगों को क्या होता है, वो गुनाह कोई बुरा लगता ही नहीं, उन्हें कोई गुनाह बड़ा नहीं लगता। और ये नेक लोग हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ज़रा सा गुनाह का इनके दिल में ख्याल आता है, ये फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, अचानक इन्हें समझ आ जाती है कि ये शैतान की तरफ से है, और वो छोटे से गुनाह पे भी परेशान हो जाते हैं और नादिम हो जाते हैं। मुबसिरून याद आ जाता है उनको कि हमारे से गलती हो रही है, ये शैतान हमसे करवा रहा है। व इख्वानुहुम और उनके भाई, यानी शैतान के जो भाई हैं, यमुद्दूनहुम खींचते हैं उनको, शैतान उनको लेके जाता है, खुशी खुशी जाते हैं, फिल गई रब की बगावत की तरफ, अल्लाह के हुक्मों की सरकशी की तरफ खुशी हो जाए। वो परेशान हो जाते हैं वसवसे से, इनके दिल में वसवा आता है तो ये खुशी खुशी उस काम को कर लेते हैं। सुम्मा ला युक्सिरून और फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई रुकते नहीं हैं। बस ये जब गुनाहों में पड़ते हैं, जब गिरते हैं, हैवान बन जाते हैं, तो फिर इनका कोई रुकावट है ही नहीं है, इनके अंदर कोई परेशानी नहीं आती, इनको कुछ भी नहीं आता, इनको कोई वसवसा नहीं आता। तो जो शैतान के भाई हैं ये इसमें उसमें चले जाते हैं, और जो तकवा वाले लोग हैं वो शैतान के ऐसे अमल से, वसवसे से परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं। फ़ौरन वो क्या कहते हैं, फ़स्तइज़ बिल्लाह अपने रब से पनाह मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस मरदूद से बचा ले। और जो उसके भाई बंद हैं, जो उसके साथ मिले हुए हैं, मुतकब्बिर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, ज़ालिम लोग हैं, वो इस खुशी खुशी उसके साथ चले जाते हैं आगे। ये कई अल्लाह की सरकशी में, बगावत में, गुमराही में वो आगे आगे जाते हैं, और फिर वो पीछे नहीं हटते, कोई कोताही नहीं छोड़ते, कोई गलत काम जो है उस पर छोड़ते ही नहीं है, गलत पे गलत काम करते जाते हैं, गुनाहों पे गुनाह करते जाते हैं, उन्हें महसूस भी नहीं होता। वो ईज़ा और जब लम तातीहिम नहीं लाते ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बे आयातिन कोई आयात, कालू कहते हैं लो लज तबई तहा कि आपने क्यों नहीं बना लिया, क्यों नहीं चुन लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल नहीं होती कुरान की,
قرآن آتا ہے تو آپ سنا دیتے ہیں، نہیں آتا تو آپ نہیں سناتے۔ تو اگر بیچ میں کوئی وقفہ آ جائے تو یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے سیکھ کیوں نہیں لیا، کہیں سے لے کوئی نہیں لیا، یعنی خود کیوں نہیں بنا لیا کوئی اللہ کی قرآن کی آیت، کوئی معجزہ بنا کے کوئی ہمیں دکھا دیتے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، آپ فرما دیں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں، انما اتبع، بے شک میں تو اتباع کرتا ہوں، ما یوحا الیہ من ربی، جو وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ میرا اختیار کچھ نہیں، نہ میں کچھ بناتا ہوں، نہ میں کسی سیکھتا ہوں، جو وحی میری طرف اللہ کا حکم آتا ہے، جو قرآن کی آیت آتی ہے، جو نصیحت آتی ہے، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں خود عمل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر تمہیں بتاتا ہوں، خود پہلے اس پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے بعد پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہے، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے نور بصیرت ہے، یہ دلیل ہے، یہ علم ہے، یہ برہان ہے۔ کہاں سے؟ من ربکم، رب کی طرف سے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے بصائر ہے، یہ رب کی طرف سے تحفہ ہے، یہ ہدایت ہے، نور ہدایت ہے۔ خدن، اس کے اندر ہدایت ہے، جو بھی اس کو سمجھے گا پڑھے گا وہ سراپا ہدایت ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ وہ رحمتن، اور اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، جو بھی اس قرآن کو سیکھے گا، سکھائے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ لقوم یؤمنون، لیکن شرط کیا ہے؟ جو اس کو پڑھے، جو اس کو سیکھے، جو اس کو قبول کرے، اس کو مانے یہ رب کی کتاب ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی برکتیں بھی ہوں گی، اس کو ہدایت بھی ملے گی، اور اس کو نور بصیرت بھی ملے گا، یہ اس تحفے کے اندر سے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ القرآن، جب پڑھا جاتا ہے قرآن، فَاسْتَمِعُوهُ، تو پس پورے غور سے سنو اس کو پوری توجہ سے، لہو، اس کو، اس قرآن کو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، باادب رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ رہا ہے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموش باادب ہو کے پوری توجہ سے اس کو سنتا ہے، یعنی انسان نے خود بھی خاموش رہنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس کے اندر ہمارا اللہ کیا فرما رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو ہی تب سکتے ہو جب اس قرآن کو پوری توجہ سے سنو، اور عمل تب کر سکتے ہو جب غور سے توجہ سے سنو گا، پھر اللہ رحم کرے گا۔ تو قرآن کو باادب پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ ہر آیت کی پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی سننا جو ہے انسان کی ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے تو کفار بھی یہ چیز جانتے تھے، اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے کعبہ میں یا کسی جگہ پہ، تو وہاں شور و غل کرتے تھے، کوئی سن نہ سکے، سن لے گا تو یہ ایسا کلام ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بدبختی ہے جو اس کو نہیں سنتا، اللہ سب کو توفیق دے اس کو سننے کی۔ تو اللہ سے اگر ہدایت کا مستحق بننا ہے، رحمت کا مستحق بننا ہے، تو پھر اس قرآن کو توجہ سے، تسلی سے سننا ہے، تاکہ پتہ چلے رب کے احکامات کیا ہیں۔ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کی توسط سے پوری امت، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کو یاد کرو، نمازیں قائم کرو، نیکیاں کرو، اللہ کو اس کے نام سے پکارو، اپنے رب کو ہر وقت دل میں یاد کرو، فی نفس کا، دل ہی دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، رب کے سامنے کس کا تکبر ہے، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ، اس ڈر سے پتہ نہیں میں صحیح کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، مجھ سے ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، اس شان کے مطابق میں کر نہیں سکتا، لیکن مجھے جو اللہ نے صلاحیت دی شاید میں اتنا بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، خیفتاً، خوف سے، ڈر سے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس خوف سے کرے گا اللہ، لیکن یہ خوف دل میں ہونا چاہیے، یہ عزت کا خوف ہے، یہ عزت کا خوف ہے، جیسے انسان اپنے ماں باپ کو دیتا ہے، اپنے والد کو دیتا ہے، اپنے بزرگوں کو دیتا ہے کہ اس سے ڈرتا ہے، وہ عزت کا خوف ہوتا ہے۔ ودون الجہری، اور کم، ذرا کم آواز من القول، جب بات کرتے ہو تو تھوڑا سا دل میں بھی کرو، خوف سے بھی کرو، اور ذرا سے بلند آواز سے بھی کرو۔ بالغدو والآصال، صبح شام، صبح شام کے ایک مطلب یہ کہ ہر وقت اپنے رب کو کبھی مت بھولو، اپنے رب کی طرف اس کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت ہونا چاہیے، تمہارا دھیان اس میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، صبح اور شام کا وقت، یہ دونوں بابرکت وقت اللہ فرما رہے ہیں، صبح کے وقت نماز فجر،
اور شام کے وقت نماز عصر، جن کا خصوصی طور پہ سب نمازوں کے ساتھ علیحدہ اسپیشل ذکر آتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اے ایمان والے کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، کبھی نمازوں سے غافل نہیں ہونا، کبھی نیک کام سے غافل نہیں ہونا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا، زندہ کسی ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کسی ہے۔ حالانکہ چل پھر رہا ہے لیکن روحانی طور پہ وہ مردہ ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے اس کے لیے، دنیا کے لیے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ عند ربک، اپنے رب کے حضور، لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک وہ لوگ جن میں فرشتے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، وہ اپنے پروردگار کے قریب ہیں، نزدیک ہیں، انہیں تقرب الہی نصیب ہے، وہ تقرب الہی رکھتے ہیں، لا یستکبرون، جو تکبر نہیں کرتے، عن عبادتہ، اس کی عبادت کا۔ اذان ہوئی، بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس نے رب سے تکبر کیا۔ رمضان آیا، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے رب سے تکبر کیا۔ اللہ نے اتنی دولت مال دیا کہ حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے اپنے رب سے تکبر کیا۔ کوئی غریب اس کے پاس آیا جس کی مدد وہ کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، اس نے اللہ سے تکبر کیا۔ انسانوں کو کم سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ کسی بھی رب کے حکم کو نہ ماننے کو وہ تکبر ہے، تو وہ تکبر نہیں کرتے عبادتیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے حضور، اپنے پروردگار کے قریب ہیں، تقرب ہے ان کا عبادت، اپنے عبادتوں میں کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی انہیں گمنڈ بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کیا، کہ ہم نے کوئی بہت کچھ کر لیا ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی جھک جھک کر، سجدوں میں، رکوع میں، عاجزی کے ساتھ، یعنی سجدہ ایک عاجزی کی علامت ہے۔ وہ اپنے رب کے حضور جھک جھک کر اپنے رب کے آگے سجدے کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے بچھے بچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے نعمتیں عطا کی، اس نے ہدایت دی، اس نے ایمان دیا، اس نے مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ جیسے ہی ہمارا درس ختم ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد جب بھی اس کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدے کا بہترین طریقہ ہے، نماز کے سجدے کی جو شرائط ہیں ان سب کو پورا کرتے ہوئے کھڑے ہو کے انسان سجدہ کرے، سجدے میں رب سے تسبیح بھی بیان کرے اپنے رب کی، اور اپنے رب کا ذکر بھی کرے، اور اپنے رب سے دعائیں بھی مانگے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ الاعراف ختم ہوئی، زندگی رہی تو کل سورہ الانفال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال